नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी मक़ामिन अमीन, बेशक जो मुत्तकी होंगे वो अमन की जगहों पे होंगे। अमन किस चीज से? इस सारे कियोस से, इस सारी पनिशमेंट से, इस सारे खौलते पानी, अजाब और ज़क़ूम और आग और इस सब से। ऐसे लगता है कि जैसे एक सीन है और उसके बाद एकदम सीन बदलता है, और एक तरफ देखो तो जहन्नुम है और एक दूसरी तरफ एकदम देखो तो वहां पे कितना अमन है, कितना आराम है। लेकिन किसके लिए है ये अमन? किसके लिए ये बेखौफी? किसके लिए ये आराम, सुकून? मुत्तकी के लिए। मुत्तकी कौन है? जो इस जिंदगी में फूक फूक के कदम रखता है, जिंदगी ऐसे ही नहीं गुजार देता लाउबाली तौर पे, जैसे जैसे तैसे गुजर रही है, बस गुजरती रहे, गुजर तो रही है ना। नहीं, बड़े होश के साथ चलता है मुत्तकी। हाँ जी, होश के साथ, समझदारी के साथ। उसको पता है जनाब एक दिन जवाब देना है, इसलिए देख देख के कदम रखता है किधर रख रहा हूं, देख देख के अमल करता है, देख देख के बोलता है, सोच समझ के बोलता है। हम मुत्तकी का तर्जुमा करते हैं ना डरते हुए। डरते हुए मतलब यही है कि वो काम करता है कि इस काम में देखूं मेरा रब नाराज तो नहीं हो जाएगा, ये काम करने लगी हूं, इससे राजी होगा कि नाराज होगा, कोई ऐसा काम ना हो जाए कि नाराज हो जाए, कोई ऐसी बात ना मुझसे हो जाए कि अल्लाह ताला रूठ जाए मुझसे। ये वाला काम करूं, इससे खुश होगा मेरा रब या नहीं? वो होता है मुत्तकी। सिंपल एज दैट। वो अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को इस तरह बचाता है जैसे जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में झाड़ियां, तो आप अपनी दुपट्टे को समेट लेती हैं, अपने कपड़ों को समेट लेती हैं, झाड़ियों में कांटे हैं, उलझ ना जाए मेरे कपड़े, समेट समेट के खुद को चलती हैं। वो इस तरह अलर्ट जिंदगी गुजारता है, अलर्ट। ऐसे नहीं है कि बेहोशी सी जिंदगी है, बस दिन और रात सब रोज गुजरते जा रहे हैं, बस चलते चले जा रहे हैं, कोई सोच नहीं है, कोई ये फिक्र नहीं है कि क्या इसका अंजाम है, क्या मकसद है इसका, बस चल हो रहा है, बस इस तरह ही दिन और रात गुजर रहे हैं, ठीक है, जैसे भी चल रहे हैं चलते रहे। ऐसे नहीं है उसकी जिंदगी, बड़ी कॉन्शियस लाइफ है उसकी, जिसको कहते हैं ना होश वाली जिंदगी है उसकी। बाकी तो बेहोश पड़े हुए हैं ना, उनके ऊपर तो गफलत के पर्दे पड़े हुए हैं, आंखों के आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, अंधाधुंध सारी मखलूक एक ही तरफ भागी चले जा रहे, अब दुनिया अच्छी बन जाए मेरी, ये जन्नत बन जाए किसी तरह। एक दौड़ में सब दौड़ रहे हैं, ये इस दौड़ में नहीं है। वो होश के साथ रहता है, आंखें खोल के चलता है, सोच समझ के कदम उठाता है, बड़ी देखभाल के जिंदगी गुजारता है। वो होगा अमन में। अमन में जहन्नुम से, अजाबों से, हौलनाक दिन से, अल्लाह की नाराजगी से अमन में होगा वो। अल्लाह अकबर। इतना अमन होगा उसको, इतना अमन होगा कि थकावट तक नहीं होगी। जब लोग उधर हिसाब किताब दे रहे होंगे तो वो कैलूला के वक्त में जन्नत में होगा, वो जन्नत में भी पहुंच गया होगा। लोग उधर हिसाब किताब में फंसे हुए, वो अमन की जगह पे पहुंच गया। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह हमारी नस्लों को भी इनमें से करना। फी जन्नातिन व उयून, बागों में होंगे, चश्मों में होंगे, इलाका अमन वाला हो और वहां पे खूबसूरत सीन्स हो, तो इंसान का दिल कितना खुश हो जाता है ना। और कहीं ये पता चल जाए कि आपको यहाँ पे घर भी मिल गया और अब आप यहीं रहें, तो फिर तो मजे कितने ज्यादा। तो
وہاں پہ وہ چشموں کے پاس ہوں گے اور سب دنیا کے جو غم، آزمائشیں اور مصیبتیں اور پریشان سب بھول چکے ہوں گے، بالکل ریلیکس. دنیا میں بھی یہ منظر ریلیکس کر دیتا ہے. دنیا میں آپ دیکھیں جو ایسی ویکیشن جگہوں پہ آپ کیوں جاتے ہیں؟ ریلیکسیشن کے لیے نا، کہ تھوڑی دیر کے لیے سارے جھنجھٹوں سے ذہن فارغ ہو کے ایک طرف ہوں ہم اور ایک ساری پریشانیاں دھلیں، کم از کم کچھ دیر کے لیے ریلیف ملے. تو وہاں پہ سوچیں گے کیسی جگہ ہوگی کہ جہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، طبیعت کھل جائے گی، انسان خوش ہو جائے گا. اب دیکھ لیں پیچھے آیا تھا ایک وہ منظر تھا جس میں آل فرعون دنیا میں ہی چھوڑ گئے اپنے باغ، اپنے چشمے، اپنی سب چیزیں. دنیا میں جب یہ ملتی ہیں تو انسان چھوڑ جاتا ہے. یہ دنیا کی جو ہے جنت میں چھوڑ کے نہیں کہیں چلے جانا. اور یہ خوشگوار زندگی کا ایک سین ہے جس میں باغ بھی اور چشمے بھی. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، وہاں پہ وہ پہنیں گے باریک ریشم اور موٹا ریشم. ریشم دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے یہ حلال ہوگا. یہ ریشم پہنیں گے، ریشم کے ہی بستر ہوں گے. دنیا میں بھی ریشم کو، سلک کو، پیور سلک جو ہے نا، اس کو بہت وہ سمجھا جاتا ہے ایک پریشس چیز. اور وہاں خاص طور پہ ریشم کا لباس ہوگا. ان کے لباس ریشم کے اور ساتھ زیورات بھی ہوں گے جن کو پہنیں گے. اور یہ لباس ایسا ہوگا کبھی پرانا نہیں ہوگا. جنت کی عورتیں ایک ایک وقت میں ایک جوڑا نہیں پہنیں گی. ہمارے پاس بہت سے جوڑے بھی ہوں تو کتنے پہن لیں گے؟ ایک پارٹی میں ایک ہی پہن کے جائیں گے نا، 2-3 تو نہیں پہن سکتے چاہے جتنا بھی دل چاہے. پھر سلیکشن ہی مشکل ہو جاتی کہ ان میں سے کون سا پہنو. وہاں پہ 70 جوڑے پہنیں گے، 70 ہوں گے اور ہر ایک اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگا اور ہر جوڑے سے دوسرا جوڑا نظر آ رہا ہوگا. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ صرف ٹاپ نظر آ رہا ہے، نیچے والا تو نظر ہی نہیں آ رہا. 70 پہننے میں کیسے نظر آئیں؟ 70 کے 70 نظر آئیں گے. سبحان اللہ. صرف دوپٹہ جنتی عورت کا اتنا قیمتی ہوگا کہ دنیا جہان کی ساری دولت جمع کر لی جائے نا، اس سے زیادہ قیمتی ہوگا اس کا دوپٹہ. خود اندازہ کریں کہ وہ کتنا ایکسپینسو ہوگا. یہاں پہ تو برانڈ نیم کے پیچھے بھاگ کے لوگ پاگل ہوئے ہوتے ہیں، برانڈ نیم پہن کے فخر کرتے ہیں. ایک اس کے دوپٹے کی مثال یہ دی گئی تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ باقی لباس کتنا قیمتی ہوگا اگر دوپٹے کا صرف یہ حال ہے تو. اور کھجور کی ٹہنی کے ریشے سے ان کا لباس تیار کیا جائے گا، یہ بھی ہوگا ایک لباس. ان کے رومال بھی ہوں گے جو بھی ریشم کے ہوں گے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ ریشم بھی ریشم کے کیڑے نے نہیں بنایا ہوگا. جیسے دنیا کا ریشم تو کیڑا بناتا ہے نا، وہ ریشم کیڑے نے نہیں بنایا ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی خاص ایک نعمت ہے جو رکھی ہے. تو اس سے سوچ لیں کہ وہ ایسا ریشم نہیں جیسے دنیا کا ہے. متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی ان کی مجلسیں ہوں گی. اس کا مطلب ہے گیدرنگز ہوں گی وہاں پہ. یہ جب بعض دفعہ ہمیں جنت کا خیال آتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں جنت کے اندر لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہوں گے اور اپنے اپنے محلوں میں رہ رہے ہوں گے اور بس وہیں پہ رہتے رہیں گے. نہیں، جنت کے اندر سوشلائزنگ بھی ہوگی، ایک دوسرے کے گھر بھی جائیں گے، ایک دوسرے سے میل ملاقاتیں بھی ہوں گی، ان کی مجلسیں بھی ہوں گی، مجلسوں میں بات چیت بھی کریں گے. اور متقابلین، آمنے سامنے بیٹھیں گے، تختوں پہ بیٹھیں گے، قطار در قطار آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر. یعنی ایسی مجلسیں ہوں گی جو مجلسیں اٹ سیلف بہت خوبصورت ہوں گی، کیونکہ وہ جو تخت ہوں گے وہ بھی قیمتی قالینوں سے آراستہ ہوں گے.
مخملی مسندیں ہوں گی اور ان کے اوپر قیمتی تکیے رکھے ہوئے ہوں گے، جہاں وہ آرام کے ساتھ بیٹھیں گے، اور ان کے اوپر ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ان کے اوپر پیش کیے جائیں گے، طواف کرائے جائیں گے، چکر لگائے جائیں گے، ان کے اوپر ٹریز اور کھانے پینے کی چیزیں، گھنے سایوں میں ہوں گے، اپنے ازواج کے ساتھ ہوں گے، اپنے اور جنتی لوگوں کے ساتھ میل ملاقات کر رہے ہوں گے. تو وہاں پہ ملنا جلنا ہوگا، وہاں پہ مجلسیں ہوں گی. اکیلے اکیلے نہیں کوئی رہ رہا ہوگا کہ بس اکیلے اکیلے اپنی جنتوں میں، کبھی کسی کے گھر جائیں گے، کبھی کسی کے جائیں گے، اور کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی آ رہا ہے تو اب کیا بنائیں، کیا کھلائیں گے، کیا پکائیں گے. ہوسٹ تو اس کے اندر ہی بیچارہ آدھا ہو جاتا ہے، جبکہ وہ مہمان کے لیے ہی وہ مطلب جتنا زیادہ کسی کو آنر دیتا ہے اتنا زیادہ اس کے لیے اہتمام کرتا ہے. وہ اہتمام کرنے میں بیچارہ تھک جاتا ہے، جب تک مہمان پہنچتا ہے وہ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو ٹائم دے، اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرے، اتنا تھک چکا ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے، وہاں پہ وہ آرام کے ساتھ بیٹھیں گے، کسی قسم کا کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. اور یہ نہ سمجھیں کہ وہاں پہ جا کے خواہشات ہوں گی تو خواہشات تو ہماری ختم ہی ہو جائیں گی، وہاں پہ سب کچھ چیز ہی مل جائے گی تو پھر خواہشات ہی نہیں رہیں گی. نہیں، خواہشات ہوں گی، اور اچھے سے اچھے کی خواہش ہوگی، اور اچھے سے اچھا ملتا چلا جائے گا. تو وہاں پہ جب ظاہر انسان کہتا ہے نا میری خواہشیں ختم ہو گئی تو پھر اب کیا رہ گیا، اب تو پھر کچھ ہو ہی گئی نہیں، کوئی مزہ ہی نہیں ہوگا. یہاں پہ دنیا میں اس لیے مزہ رہ گیا، میری خواہشات ہے، میں اچھے سے اچھا چاہتا ہوں تو پھر اچھے سے اچھا ملتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے. تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے، خواہشات ہوں گی اور وہ پوری ہوں گی. اور دوسری بات یہ کہ جس قسم کی بھی کسی کی خواہش ہوگی اس طرح سے ہی پوری ہوگی. آپ دیکھیں، آپ 14 سال پہلے کے لوگوں کی الگ خواہشات تھیں، 5,000 سال پہلے کی چاہے سواریوں کی ہوں، مگر آج گاڑیاں، ان کو گاڑیوں کا کوئی تصور نہیں. کسی وقت کسی کے پاس جہاز ہیں تو ان لوگوں کو بیچاروں جہازوں کا کیا تصور ہوگا کہ وہ جہاز مانگے. وہاں پہ جو آپ کے زمانے کے لوگ ہوئے وہ ہو سکتا ہے جہاز مانگے اپنے لیے. جیسے ایک صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ جنت میں کھیتی باڑی کروں، تو کیا وہاں پہ کھیتی باڑی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہاں پہ کھیتی باڑی ہوگی. یعنی اس کا کھیتی باڑی کا دل چاہا تو انہوں نے اس کے مطابق خواہش کی. اسی طرح کسی نے کہا مجھے گھوڑے اور اس کے بچے پالنے بہت پسند ہیں، تو کیا جنت میں گھوڑے پال سکیں گے اور ان کے بچے وغیرہ پال سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو یعنی ایسا ہوگا کہ لوگوں کی خواہشات جو دنیا میں تھی وہ بھی وہاں پہ پوری ہوں گی، اور بھی خواہشات ہوتی جائیں گی جو پوری ہوتی چلی جائیں گی. کذالک، اسی طرح، یعنی یہ اسی طرح ہوگا. یہ کوئی ڈریم ورلڈ کی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں کہ کوئی خواب بس دکھائے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں ایسا ہو کہ نہیں ہو، پتہ نہیں ہمیں کیا پتا، یہ تو ایسے لگتا نہیں ہے کہ ایسا پاسبل ہو سکتا ہے. نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایسے ہو کے رہیں گی، ایسا ہی ہوگا. اور اس کے آن ٹاپ آف اٹ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْن، اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ ہم ان کے نکاح کر دیں گے حور عین سے. یعنی حور یعنی سفید رنگت والی اور بڑی بڑی آنکھوں والی، یعنی یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے. یہ حوریں خاص طور پہ پیدا کی جائیں گی جنتی مردوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. یہ جنت میں ہی رہنے والی ہیں، انہوں نے جنت کے علاوہ کوئی دنیا نہیں دیکھی ہوئی ہے. یہ انسانوں کی طرح، انسانی عورتوں کی طرح مٹی سے نہیں بنی، بعض جگہ آتا ہے زعفران سے بنی ہوئی ہیں یہ عورتیں، اور بہت حیا والی ہیں، اور اس قدر خوبصورت ہے یاقوت اور مرجان کی طرح رنگت میں سرخ و سفید ہوں گی، اور بے مثال حسن و جمال ہوگا. اس کے باوجود حیا والی ہوں گی. دنیا میں کسی کو حسن و جمال زیادہ مل جائے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ بس حدیں کراس کر دے. اب میں اگر اتنی حسین ہوں تو کیا اپنا آپ دکھاؤں نا، دل کرتا ہے اس کا کہ میں اپنا آپ دکھاؤں. آپ دیکھیں گے کہ جس دن آپ کے پاس زیادہ اچھے کپڑے آ جائیں، زیادہ خوبصورت آپ نے میک اپ کر لیا اور آپ کے بال اچھی طرح بہت خوبصورتی سے سیٹ ہوئے ہوئے، تو دل کرتا ہے کہ آپ سب دیکھیں. عام دنوں میں شاید اتنا نہیں ہو، لیکن اب دل کرتا ہے سب دیکھیں. اب میں نے یہ نیا ہیئر کٹ کرایا، نیا ہیئر سٹائل ہے میرا، اب دل کرتا ہے کہ بس سب کے سامنے اتراتی بھی جاؤں.
تو وہ ایسی نہیں ہوں گی، اتنے حسن و جمال کے باوجود وہ ایسی نہیں ہوں گی کہ وہ حیا کو پیچھے کر دیں. وہ حیا کی اپنی مثال آپ ہوں گی، بہت حیا والی ہوں گی. اور کسی انسان نے نہ کبھی ان کو دیکھا، ان کو چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے. اور اپنے شوہر کے علاوہ وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گی. اللہ تعالیٰ باقاعدہ ان کو ان کے ساتھ جوڑے ان کے بنائے گا، ان کے باقاعدہ ان کی شادیاں ہوں گی. ایسے نہیں ہے کہ یعنی شادی مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی طرح ایک فنکشن ہو رہا ہے، مطلب یہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جوڑے بنا دے گا وہاں پہ، یہ اسی کے ساتھ رہیں گی. یہ جو آج آپ ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک آج اس کے ساتھ ہے، کل دوسرے کے ساتھ، تیسرے کے ساتھ، اس طرح سے نہیں ہوں گی وہ، بلکہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہی رہنے والی ہوں گی، بے داغ ہوں گی اور حسین ہوں گی. اور ہر جنتی کو 2 حوریں تو ہر جنتی کو کم از کم ملیں گی دنیا کی بیوی کے علاوہ. تو یہ بھی ہوگا، یدعون، وہ طلب کریں گے وہاں پہ کیا، فیہا بکل فاکہۃ آمنین، ہر قسم کے پھل امن کے ساتھ رہتے ہوئے. امن کے ساتھ رہتے ہوئے مطلب یہ نہیں کیا ہے، یہ خوف نہیں ہوگا کہ ہائے اللہ یہ پھل کہیں ختم نہ ہو جائے، سب کو مل گئے. اب یہ دیکھیں نا، ایک جگہ پہ آپ جاتے ہیں، کھانا ہے، اب مثلا جتنا کھانا ہے اس کے علاوہ بہت ساری پبلک آ گئی ہے، تو اب یہ ڈر ہوتا ہے اللہ کھانا نہ کم ہو جائے یا کھانا ختم نہ ہو جائے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ اتنے جنتی ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اور وافر مقدار میں، یعنی جتنے دنیا میں تو آپ کھانا چاہیں تو تھوڑی دیر آپ کوئی چیز کھا لیتے ہیں نا، جتنی بھی آپ کی فیوریٹ ہو، اس کے بعد جی بھر جاتا ہے، پھر اس کے بعد پیٹ میں گنجائش نہیں رہتی. اب اس کے بعد کوئی آپ کی فیوریٹ ڈش لے آئے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے لے کر آتی تو میں کھا سکتی تھی، اب تو میرے پیٹ میں گنجائش ہی نہیں ہے. وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا. اور وہاں پہ یہ ڈر نہیں ہوگا کہ اے ختم ہو جائے گا، یا یہ ڈر نہیں ہوگا کہ ہائے پتہ نہیں اس کے بعد اس کا سیزن ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اس کے بعد ملے گا یا نہیں ملے گا. ہر وقت ہر طرح کا پھل میسر ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، ہر موسم کا پھل بھی ہوگا. اور وہ بھی پھل آپ یہاں کے پھلوں کے ساتھ نہیں کمپیریزن کر سکتے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو یہاں پہ فروٹس پسند ہی نہیں ہے. وہاں پہ ہر طرح کے میوے آپ کہہ لیں، اور کسی کی اجازت نہیں لینی پڑے گی. اور یہاں پہ دنیا میں دیکھیں، آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ کو جانا پڑے گا، کوئی تردد کرنا پڑے گا، آپ لے کر آئیں گی. پھر اس وقت وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں تو لیٹے ہوئے خیال آ رہا ہے کھانے کا، اور وہ پھل قریب آ جائے گا کہ انسان وہاں سے کھا لے. بیٹھے ہوئے تو بیٹھے بیٹھے سامنے اس کے پہنچ جائے گا، کھڑے ہوئے تو کھڑے کھڑے اس کو مل جائے گا. کہیں جانا نہیں، آنا نہیں ہے، کہیں کوئی قیمت پے نہیں کرنی، کوئی پیسے نہیں پے کرنے کہ میں افورڈ کر سکتی ہوں کہ نہیں. پھر اس کے بعد انسان افورڈ بھی کر لے اس دنیا میں کوئی پھل کھانا، تب بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس پھل سے یہ بیماری نہ ہو جائے، یہ ترش ہے اس سے میرا گلا نہ خراب ہو جائے، آم کھائیں گے تو شوگر نہ بڑھ جائے، یا میرا ویٹ نہ بڑھ جائے. اس سے بھی امن ہوگا، یعنی بے خوفی ہے، ہر طرح کا امن. اب یہ پھلوں کے معاملے میں بھی امن کے ساتھ، اور ویسے بھی امن ہوگا، یعنی کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی موت کا ڈر نہیں ہے، کوئی چھن جانے کا ڈر نہیں ہے، کوئی بری باتیں ہیں ان سے بھی امن ہوگا. دنیا میں تو کڑوی باتیں، کسیلی باتیں دنیا میں لوگوں کی سن سن کے انسان ہرٹ فیل کرتا رہتا ہے. نہیں، وہاں پہ امن میں رہو گے، پیسفل لینڈ ہے، وہ پیس ہے وہاں پہ. وہاں کی تو ایک کھجور بھی مٹکے کے برابر ہوگی. جنت کی کھجور دودھ سے زیادہ سفید ہوگی، شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگی. ابھی ایک مثالیں دی گئی ہیں، ہم کو کیسے امیجن کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو دنیا میں بھی ایسی نہیں کھجور کبھی بھی دیکھی، اس سے قریب بھی کوئی جو اتنی نرم ہو، ایسی میٹھی اور ایسی شفاف ہو. اور اتنا بڑا جنت کے پھل کا ایک خوشہ بھی اتنا بڑا ہوگا. دنیا میں آ جائے تو صحابہ کی جماعت قیامت تک اس کو ختم نہیں کر سکتی تھی. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک خوشہ بھی میں اگر لے لیتا تو تم دنیا تک تم لوگ اس کو کھاتے رہتے، تب بھی نہیں ختم ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایکسٹرا پاورز دے گا نا، ایکسٹرا انسان کو طاقت دے گا، کھانے کی بھی، پینے کی بھی، اور بھی جو بھی مزے ہیں ان کی ایکسٹرا اللہ تعالیٰ طاقت دے گا. اور دنیا میں دیکھیں نا،
یہ ہوتا ہے کہ حسین سے حسین چیز بھی انسان کو مل جائے نا تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی طلب ختم ہو جاتی ہے. یعنی مثلاً کہ انسان کو بیوٹی بہت پسند ہے, خوبصورتی کی طرف بڑھتا ہے, مگر جس حسین چیز کو پا لیتا ہے پھر اس کی طلب ختم ہو جاتی ہے, پھر دل بھر جاتا ہے نا, جیسے جس کو کہتے ہیں ہم نے دل بھر گیا. کوئی شادی کر لیتا ہے حسین ترین دنیا کی عورت سے بھی, پھر کسی اور عورت کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ دل بھر جاتا ہے, طلب نہیں رہتی. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہر لمحے, ہر سیکنڈ, ہر منٹ میں چیزوں کی خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا جائے گا, بڑھاتا جائے گا اور بڑھاتا جائے گا. تو حسن سے کبھی انسان اس کا دل بھرے گا نہیں کہ اب بس اتنا دیکھ لیا نا تو کیا. ایسے ایسے سینز اس کے سامنے آئیں گے, آنکھ جھپکنا بھول جائے گا. اپنی بیوی کی طرف دیکھے گا, کچھ دیر بعد دوبارہ دیکھے گا تو اس کا حسن بڑھ گیا ہوگا. بیوی شوہر کی طرف دیکھے گی تو اس کا حسن بڑھ گیا ہوگا. تو مسلسل حسن بڑھ رہا ہے, مسلسل ہر آن وہاں پہ اور سے اور نعمتیں ہو رہی ہیں, اور سے اور نعمتوں کا حسن بڑھ رہا ہے. تو انسان پہ بور کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان اکتا کیسے سکتا ہے؟ ایک ایک منظر اللہ تعالیٰ ایسا ایسا دکھائے گا کہ ہزاروں سال گزر جائیں گے, جی نہیں بھرے گا اس منظر کو دیکھنے سے. تو دنیا کی طرح اس کو نہ دیکھے, اس کو نہ سمجھے. عورتوں کو ایسے میک اپ فریش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے دنیا میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ جا کے فریش اپ ہو جائیں. ہم تھوڑی 2-3 گھنٹے گزرتے نہیں ہیں, پھر تھوڑا سی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ٹچ اپس کر لیں ذرا, کیا ہم ذرا اس کو فریش ہو جائیں. نہیں, ویسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ویسے ہی ان کا حسن بڑھاتا جائے گا, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کو. اور دنیا کی جو عورت ہے اس کی فضیلت ہے حوروں کے اوپر, وہ افضل ہوگی حوروں کے اوپر. تو جو چاہیں گے کھائیں گے, ہر طرح سے امن میں ہوں گے, ہر مصیبت سے, ہر عذاب سے. دنیا میں جو آزمائشیں آئیں, جس قسم کی آزمائشیں آئیں, اب اس قسم کی بھی نہیں کوئی آزمائش ہوگی, اب امن میں ہے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی, وہاں پہ وہ نہیں چکھیں گے موت کو مگر پہلی موت. موت ہے ہی نہیں. وہ جو موت پہلے آ گئی, کون سے پہلے؟ جو اس سے پہلے تھی, یعنی حشر سے پہلے جو موت, یہ جو دنیا کے اندر اب ہمیں آئے گی جو, وہ موت آ گئی. اب کوئی موت نہیں ہے. ایک انسان کو سب سے جو زیادہ ڈر ہوتا ہے نا, وہ چیزوں کے چھن جانے کا ہوتا ہے. جب اس کو کوئی اس کی محبوب چیز مل جائے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ بس میرے سے چھن نہ جائے, میرے جدائی نہ ہو جائے. اور موت جدائی کا نام ہے. موت آنے پہ انسان اپنے پیاروں سے, اپنی چیزوں سے, دنیا میں ہم یہی دیکھتے ہیں نا, ان سے جدا ہو جاتا ہے. وہاں پہ یہ جدائی نہیں ہے, وہاں پہ موت ہے ہی نہیں. تو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ ہائی یہ چیزیں چھن نہ جائیں. یہ زندگی انفینٹ لائف ہے, نیور اینڈنگ ہے. اب فکر نہ کرو, تمہیں کوئی موت آنی ہی نہیں. یہ اتنی بڑی ایک خوشخبری ہوگی ان کے لیے جو جنتی ہوں گے کہ اب موت نہیں ہے. کیوں موت نہیں ہے؟ اس لیے کہ موت کو بھی موت آ جائے گی, موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے کہ موت کو مینڈے کی صورت میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا, اور ندا دی جائے گی. کوئی پکارنے والا پکارے گا, جنتیوں اب ہمیشگی ہے, کبھی موت نہیں, اور جہنمیوں تمہارے لیے بھی ہمیشہ رہنا ہے, کبھی موت نہیں. اللہ اکبر. اور مسلم میں کہ جنتیوں سے کہہ دیا جائے گا تم ہمیشہ تندرست رہو گے, کبھی بیمار نہ پڑو گے, ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی مرو گے نہیں, ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے, کبھی کمی نہیں ہوگی, ہمیشہ جوان رہو گے, محتاج نہیں ہوگے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. تو انسان پھر جو جنتی ہوگا, جہاں دیکھے گا وہاں پہ نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی, وہاں پہ حسین سے حسین مناظر ہی ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کیا جنتی سوئیں گے؟
نیند ہوگی جنت میں؟ آپ نے فرمایا نہیں، نیند موت کی بہن ہے، جنتی سوئیں گے نہیں، ہر وقت راحت اور لذت میں مشغول رہیں گے۔ دنیا میں تو انسان دیکھیں، آپ کوئی بھی اپنی بہت خوشی کا دن بھی سوچیں کہ خوشی بھی بہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے نیند اڑ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر چاروں ناچار سونا ہی پڑتا ہے۔ آپ کو کوئی آپ کے رشتہ دار آئے ہوں، کوئی پیارے آئے ہوں، آپ تھوڑی دیر ان کے ساتھ ٹائم گزاریں گے، اس کے بعد تو آخر نیند کا اتنا غلبہ آ جاتا ہے، آپ چاہیں بھی تو نیند سے آپ ہار جاتے ہیں، مقابلہ نہیں ہوتا نیند سے، پڑے پڑے سو جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ نیند نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی موت کی بہن ہے نا، یہ موت جیسی ایک چیز ہے۔ جب موت ہی نہیں ہے تو نیند کیا؟ موت کی بھی موت آ گئی تو اب موت تو کبھی آئے گی نہیں۔ اگر موت ہوتی نا تو یہ اعلان سن کے کہ اب کبھی موت نہیں ہے، جنتی خوشی سے مر جاتے، اور اگر موت ہوتی تو یہ اعلان سن کے کہ اب کبھی موت نہیں آنی، جہنمی غم سے مر جاتے۔ لیکن اب موت نہیں ہوگی تو پھر وہ کیسے مرے؟ اسی لیے میں آپ کو یہ بات اس سے کہہ رہی تھی کہ اگر اسی جسم کے ساتھ ہم جنت کی نعمتیں دیکھ لیں تو ہمیں موت آ جائے، اتنی حسین جنت ہے، اور اسی جسم کے ساتھ جہنم دیکھ لیں تو موت آ جائے، کیونکہ وہاں پہ یہ بات ہے کہ اگر اس وقت موت ہوتی تو وہ مر جاتے، یہ سن کے کہ ہمیں ہمیشہ رہنا یہاں، جہنمی لوگ۔ اللہ اکبر! تو اتنی آسائشیں اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے۔ اور موت ویسے بھی غم کی چیز ہے نا، جانے والے کا بھی غم ہوتا ہے اور پیچھے رہنے والوں کو بھی غم ہوتا ہے۔ جنت میں تو کوئی غم ہے ہی نہیں، تو پھر موت بھی نہیں۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور بچا لے گا ان کو جہنم کے عذاب سے۔ سب سے تو بڑی یہ ایک نعمت ہے، سب سے بڑی یہ ایک نعمت ہے کہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہوگی ان کے لیے کہ اب جہنم میں ہمیں نہیں جانا، اب جہنم سے ہمیں خلاصی مل گئی۔ اللہ اکبر! یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ بچا لے گا اس کو جنت میں داخل کر دے گا، جہاں نعمتیں عطا کرے گا، لہٰذا اس کے لیے کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہ زندہ رہے گا، مرے گا نہیں، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، اس کی جوانی ڈھلے گی نہیں۔ تو یہ چیز آپ جب وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم کے لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے، تو اس وقت ایسی جگہ سے بچ جانا ہی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بات ہوگی۔ اسی لیے آ گیا فضل من ربک، فضل ہوگا تیرے رب کی طرف سے، یعنی یہ کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کو ایسی جنت مل جائے، یہ تو سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے پھر اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرو اور اپنی حد اتباع تک، یعنی اپنی جتنی تمہاری طاقت ہے اس تک زیادہ سے زیادہ ٹھیک کام کرو، اور اس کی کوشش کرو، مگر یہ جان لو کہ کسی شخص کو محض اس کے عمل جنت میں نہیں لے جا سکتے، یعنی پھر بھی اللہ کا فضل ہی چاہیے، اللہ کا فضل ہوگا تو جنت میں جا سکتا ہے، کسی کے اعمال اس کو جنت میں نہیں، یعنی اللہ کی رحمت۔ تو اپنی طرف سے لیکن عمل کرتے جاؤ، یہ نہ کہو کہ بس اللہ کی رحمت سے ہی جانا ہے تو پھر ٹھیک ہے چلے جائیں، نہیں، اپنی طرف سے کرتے رہو۔ تو یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی ہے یہ۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ جیسے جیسے ہم قرآن کریم کے یہ اینڈ کے پاروں کی طرف جا رہے ہیں نا، ایک کام ہمیں کرنا ہے، اور وہ یہ
کہ اب اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ قرآن کریم میں نے اتنا پڑھ لیا، اب میں اینڈ کی طرف جا رہی ہوں، میں نے کیا سیکھا، میں نے کیا پڑھا، میرا عمل کیا بدلا، میری سوچ کتنی بدلی، میری پرائرٹیز کتنی بدلی، میرے کامیابی اور ناکامی کے کرائٹیریاز کتنے بدلے۔ اب میں کامیابی کس کو سمجھتی ہوں اور پہلے کس کو سمجھتی تھی؟ اب میں ناکامی کس کو سمجھتی ہوں؟ فیلئر کیا ہے اب میرے نزدیک؟ کیا ڈیفینیشن ہے فیلئر کی؟ سکسیس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ یہ بدلنی چاہیے، پہلے جیسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اب یہ ہونی چاہیے کہ جو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیابی۔ دیکھیں دنیا کی کامیابیاں کیا کامیابیاں جن کو ہم کامیابیاں سمجھتے ہیں، ساری کامیابیاں ان کے بعد وہی ہے، پھر اس کے بعد کسی چیز میں ناکامی ہو جاتی، پھر کوئی فیلئر ہو جاتا ہے۔ اصل تو کامیابی وہ ہے کہ اس کے بعد ناکامی ہے ہی نہیں، جو جنت میں داخل ہو گیا نا پھر کوئی ناکامی نہیں ہے، اور جو جہنم میں چلا گیا پھر کوئی کامیابی نہیں ہے اس کے لیے، چاہے وہ دنیا کے اندر کتنا ہی سکسیسفل سمجھا جاتا ہو یا دنیا میں کوئی کتنا ہی ناکام سمجھا جاتا ہو۔ کامیابی اور ناکامی کے معیار بالکل ٹوٹلی فرق ہیں جب ہم آخرت کی بات کرتے ہیں۔ اگر آخرت نہیں ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ جو بھی عیش کر رہا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو بیچارہ رول رہا ہے وہ ناکام ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہمارا ایمان آخرت پہ ہے نا تو یہ پھر کرائٹیریا بدل جاتا ہے، پھر سیم نہیں رہتا۔ تو میرا بدلا ہے کہ نہیں؟ اگر بدلا اس کا مطلب آخرت پر ایمان پختہ ہوا ہے، اور اگر وہی ہے آج بھی ہم دیکھ کے واہ وہ بڑا کامیاب ہے کیونکہ اس کو وہاں ایڈمیشن مل گیا، وہ بڑا واہ بھائی واہ اس کی کیا بات ہے، اس کو فلاں جاب مل گئی، اور وہ اتنے بڑے محل نما گھر میں رہتا ہے، اصل تو بھائی ان کی بات ہے، یہ اصل کامیاب ہے، اس نے اتنے ملین کی جائیداد بنا لی، بھائی کیا بات ہے اس کی، کتنا کامیاب ہے، ہی از سکسیسفل ان لائف۔ اگر اس کو سکسیسفل آپ کو کہتے ہیں اور ابھی تک بھی اسی سے امپریس ہو رہے ہیں تو پھر کیا ہم نے سیکھا، اور ہمیں یہی نہیں ابھی تک سمجھ آئی کہ کیا فیلئر ہوتا ہے اور سکسیس کیا ہے، تو کیا سیکھا پھر؟ ابھی تک بھی ہم کلیئر مائنڈ نہیں ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے صرف بولنا اور ایک ہوتا ہے اس کا یقین دل میں ہونا۔ یقین دل میں ہے، امپریس کس سے ہوتے ہیں آپ؟ کس کے کپڑے دیکھتے ہیں، گھر دیکھتے ہیں، گاڑیاں دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو اپنے ذہن کے اندر وے کرتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا اور بیکار ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کے آپ اس کو جج کرتے ہیں۔ اگر یہی چل رہا ہے ابھی تک پھر نہیں کچھ سیکھا، ابھی تک بہت محنت کی ضرورت ہے ابھی بھی۔ تو اپنا آنےسٹ محاسبہ ہم خود کریں، نہ یہ اس کا کسی نے ٹیسٹ لینا ہے آپ سے، نہ اس کے نمبر کسی نے آپ کو دینے، یہ آپ کو خود ہی کرنا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی بے شک آسان کر دیا ہم نے اس کو تیری زبان پہ۔ کس کو؟ قرآن کو۔ آپ دیکھتے ہیں جو کتابیں جتنی بڑے فلسفے ان کے اندر ہوتے ہیں وہ اتنی مشکل ہوتی ہیں انڈرسٹینڈ کرنا۔ بڑے بڑے فلسفی لکھتے ہیں، بڑے بڑے، ایسے لگتا ہے یہ بھائی ہماری عقل سے تو بھائی بیونڈ ہے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے، کوئی بڑے ہی آدمی نے لکھی ہے، بڑے انٹلیکچوئل نے لکھی ہے تو اس لیے اس نے اپنے مطابق لکھی ہوتی ہے، پھر ہم اس کو سمجھتے ہی یعنی عقل گھوم جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ یہ رب کا کلام ہے اور اس کے اندر ایک جہان ہے سمویا ہوا، پھر بھی آسان کر دیا اس نے۔ عربوں کے لیے تو ان کی زبان میں بھی تھا اور بھی آسانی ہو گئی، لیکن ادروائز بھی اس کی جو مضامین ہے سمجھنے ایسے مشکل نہیں ہے، حالانکہ جہانوں کے مالک کا کلام ہے یہ، اتنا کمپلیکس، اتنا پیچیدہ، اتنا مشکل بھی ہو سکتا تھا تو سمجھ سے اوپر سے ہی گزر جاتا، لیکن اس کے باوجود اتنا لے مین بھی، اگر کوئی ان پڑھ بھی اس کو بھی سمجھاؤ گے وہ بھی سمجھ جائے گا۔ کوئی بہت بڑا فلسفی ہے، بڑا پڑھا لکھا، بڑا پی ایچ ڈی ہے،
اس کو بھی سمجھ وہ اپنے مطابق سمجھے گا، کیونکہ اس یہ خزانے ہیں، جو جتنا اندر ڈیپ ڈائیو کرے گا اس کو اتنے ہی خزانے ملیں گے. ہر ایک کی عقل کے مطابق اس کو سمجھ آ جائے گی، اس کے لیول کے مطابق ہوگا. لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لیں. ہم نے اسی لیے اس کو آسان کیا کہ لوگ نصیحت پکڑے. یعنی یہ قرآن کس کے لیے؟ تذکیر کے لیے. انسان اس کو تذکیر کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ کوئی چیز پہلے سے دماغ میں ہے لیکن وہ یاد نہیں ہے، اب بھول گئی ہے. اس کے اوپر جیسے چیزوں کے اوپر ڈسٹ پڑ جاتی ہے نا، آپ اس کو پھر صاف کرتے ہیں ڈسٹ کو تو وہ پھر چمکنے لگتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چیزیں وہ دماغ میں رکھی ہوئی ہیں، فطرت میں ہیں، لیکن انسان بھول گیا ہے. اب تذکیر، اس کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے. یاد دہانی کرا کے اس کو واپس وہ چیزیں جو کہ نیچے طے میں چلی گئی تھی ان کو اوپر لایا جاتا ہے. تو یہ قرآن اس لیے ہے، اندر ہے آپ کے بھلائی، اندر ہے آپ کے خیر، وہ سرفیس پہ یہ قرآن لے کر آتا ہے. تو شاید کہ یہ نصیحت پکڑ لیں، شاید ان کو یاد دہانی ہو جائے. اٹس اے ریمائنڈر. فارتقب انہم مرتقبون. اگر یہ نہیں پھر بھی مانتے، نہیں سمجھنا چاہتے تو ٹھیک ہے، یہ بھی انتظار کریں، آپ بھی انتظار کریں. بے شک وہ انتظار کرنے والے ہیں. پھر ٹھیک ہے، دونوں پارٹیاں انتظار کریں. جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنے حق پہ تھے اور باقی سب فیلئر تھے. اور جو کفر پہ ہیں، وہ بھی جو شک کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں، ان کو بھی نظر آ جائے گا. جو کہتے ہیں کوئی قیامت نہیں ہے، ان کو بھی پتہ چل جائے گا. کیونکہ دخان مبین تو آنے ہی والا ہے، دور تو نہیں ہے، قیامت تو قریب ہی ہے. تو دونوں پارٹیوں کو پتہ چل جائے گا. آپ بھی انتظار کریں، وہ بھی انتظار کرنے لگے، کیونکہ جب ظاہر ہے ابھی کچھ ایک دم سامنے لا کے تو نہیں دکھایا جا سکتا، کیونکہ یہ آنا تو لازمی ہے، قیامت کا آنا تو لازمی ہے، مگر ابھی دکھائی نہیں جا سکتی نا. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ تو انتظار کرو، اپنے ٹائم پہ آ جائے گی، تم دیکھ لو گے، ہم بھی دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ ان آیات سے ہمیں عبرت اور سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہ آیات لائف چینجنگ ہو. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہماری سوچ کو بدل دے، عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے اور آخرت کی تیاری ہمارے لیے آسان فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.